शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मूसवी। इस आज 22 रबीउ सानी है, 16 नवंबर है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आप खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हम आपको खुशामदीद कर रहे हैं अपने प्रोग्राम गोशे इदराक के अंदर। और गोशे इदराक के अंदर आज सिलसिलेवार तीसरा प्रोग्राम है हमारी तमद्दुन महदवियत के ऊपर। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कुरान करीम में इंसान के मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू की। अंबिया जो है वो गायब होंगे, इससे मुराद क्या है? जब आप गैबत इमाम की बात करते हैं तो उसको पूरे सिनेरियो में देखना होता है कि कुरान में कहाँ कहाँ पर इस हवाले से किस किस नबी के लिए और क्या कुछ जिक्र है। इस पर हमने बात की थी। अंबिया के अदवार में अशरफिया के किरदार के ऊपर हमने बात की थी और महनवी तमद्दुन के असरात कहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसकी बात की थी। यहीं से प्रोग्राम को रब देंगे और अपनी छोड़ी हुई गुफ्तगू को जो है वो मुतसिल करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह बात करने के लिए आपके हदिल अजीज शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है। कबल आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। मैं भी आपकी खिदमत में और तमाम तर नाजरीन की खिदमत में, बल्कि तमाम तर वो अहले ईमान जो एक आसमानी रहबर के इंतज़ार में हैं, उन सब की खिदमत में सलाम। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो जिस तरह से नाज़रीन हमने गुफ्तगू छोड़ी थी तमद्दुन महदवी के असरात कहाँ तक होंगे, इस पर बात हो रही थी। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी तमीदी गुफ्तगू भी करेंगे ताकि जो नाज़रीन हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको गुज़िश्ता जो प्रोग्राम था उसकी गुफ्तगू अभी थोड़ा सा इल्म हो जाए कि हमने कहाँ पर गुफ्तगू रोकी थी, कि इलाहादी माशरे की क़िबला खुसूसियात क्या हैं। इसके खदोखाल ज़रा रोशन हो जाएंगे तो हम अपनी साबिक़ा गुफ्तगू से मुतसिल हो पाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है तमद्दुन महदवियत के उन्वान से। ये मुआशरे ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे दो ही हैं, या एथियस्ट सोसाइटी है और उसके मुकाबले में मोनोथिस्ट सोसाइटी है। मैं समझता हूँ कि जब हम कहते हैं ना तमद्दुन महदवियत, तो सिविलाइजेशन के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं। तो सिविलाइजेशन की क्या तारीफ है और सिविलाइजेशन का जो कुरान करीम में एक तसव्वुर मौजूद है वो क्या है। तो कुछ थोड़ा सा इलाहादी मुआशरे को समझना भी ज़रूरी है और कुरान करीम में भी इस टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तकसीम किया है, बयान भी किया है। इलाहादी मुआशरा यानी वो मुआशरा जिसमें खुदावंद आलम एक ऐसा सोर्स जो कि कायनात का खालिक है बुनियादी तौर पर, उसके मुकाबले में एक तसव्वुर है। कुरान करीम ने मुख्तलिफ आयात की रोशनी में जो है वो इसको बयान किया है। तो इलाहादी मुआशरा वो ये है, इसको अगर आप इजमाली तौर पर समझें तो इंसान की बर्थ और डेथ, ये तो दो कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। इसके दरमियान जो जिंदगी है, ऐसे मुआशरों में इस जिंदगी को ही सब कुछ समझा गया है। यही मादी जिंदगी, यही फिजिकल जिंदगी। बेअल्फाज दीगर इससे न पहले कुछ था, इसके बाद भी कुछ नहीं है। यानी इंसान की जो फिजिकल लाइफ है, बिफोर एंड आफ्टर देयर इज नथिंग। बस एक ऐसा वजूद है जो बन के आ गया है, इसने खाना पीना है और बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। कुरान करीम ने मुख्तलिफ आयात में इस मतलब को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया है। सूरह मोमिनून की आयत 37 है, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूत व नहया। हमारी दुनिया की जिंदगी है, बस हम मर जाएंगे, हम जिंदा होते हैं, हम आ गए हैं, दैट्स इट। तो ये बहुत ही एक ऐसा एक नजरिया है जो आज भी दुनिया के अंदर एक तादाद जो है इंसानों की इसी को जो है वो समझती है। सूरह जासिया की आयत 24 है, वमा युहलिकुना इल्ला दहर। हमें मारने वाला कौन है? जमाना है। यानी हमारा जो मारने वाली ताकत है वो जमाना है, वक्त है, टाइम है।
یا سورہ یاسین میں ہے ایک بات، قال من یحیی العظام وہی رمیم. کسی نے پوچھا، بہرحال یہ روایت بھی اس کے پیچھے تفسیر میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم سے آ کے کسی نے پوچھا کہ کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، خاک ہو چکی. یا پھر یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 98 ہے، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. تو وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہوں گے اور یہ ہڈیاں بھی بالکل وہ ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، بالکل صفوف بن جائیں گی، ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کہ ہمیں دوبارہ جو ہے کہ نئی شکل دی جائے گی، ایک واقعہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ وہ آیات ہیں جس کے اندر ایتھیس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ لائف فقط یہی ہے، یہی فزیکل مادی دنیا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو ایسے سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا خیال ہے کہ انسانی عقل، انسان کا ارادہ سب کچھ ہے. انسان جو ہے اپنی دنیا اور جو ہے زمین، اس سب کو بنا سکتا ہے، اس کو کسی آسمانی قانون کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ان لوگوں نے اعتراض کیا انبیاء علیہ السلام پر کہ انبیاء آئے، انہوں نے جو ہے وہ انسانی آزادیوں کو، انسان کی فریڈم کو، انسان کی کیا کہتے ہیں لبرٹی کو جو ہے محدود کیا، اور انسان جو ہے وہ اس کا عقیدہ، اخلاق، ذاتی عمل، معاشرہ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس کا فقط اور فقط یہ عالم طبیعت سے اس کا استفادہ کرنا ہے. اس فزیکل دنیا سے انسان کا کام ہے استفادہ کرے، اپنی خواہشوں کو پورا کرے، اور ان زمین پہ جو موجود نعمتیں ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، معدنیات ہیں، عناصر ہیں، اور انسان کے پاس عقل ہے، اسی سے استفادہ کرے اور اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں. لیٹ اس موو فارورڈ. اگلے مرحلے میں کیا ہے، اس پہ اعتراض کیا ہے، میں جو بنیادی طور پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک کا جو تجربہ ہے، ابھی تک کا انسان جب تک کہ اس نے رکھا ہے زمین پہ قدم، اس نظریے کی روشنی میں جو عیب ہمیں نظر آتا ہے، جو مسٹیکن چیز محسوس ہوتی ہے، جس کو انسان نے مسٹیک کیا ہے، انسان نے درست نتیجہ نہیں نکالا، تو اس میں خرابیاں جو ہیں وہ قانون کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاشرے پھر کسی اخلاقی اقدار کے پابند نہیں ہیں، کسی خاص عقیدے کے پابند نہیں ہیں. نتیجتاً جو قوانین بنتے ہیں ایسے معاشروں میں، وہ صرف خاص طبقات کے مفادات کی حفاظت کرتے رہے ہیں، آج بھی یہی ہے، اور اگر اسی نظریے پہ قائم رہے تو آئندہ بھی یہی ہوگا. یہ پچھلی گفتگو میں ہم نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو خاص طبقات ہیں ان کو قرآن کریم نے ملا کے نام سے، اشرافیہ کے نام سے یاد کیا. یہاں پر جو قبلہ، ہاں یہاں پہ جو ہے، کیونکہ ہر کوئی بھی زمانہ پروردگار کی طرف سے بھیجی ہوئی حجت سے خالی نہیں رہا، تو پھر ایک دم اتنی بڑی تعداد میں ہر زمانے میں لوگ جو ہے وہ الحاد کی طرف مائل کیوں رہے؟ کیونکہ نشانیاں لے کے اور ہادی برحق ہمیشہ موجود رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے خاص؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں اس پہلے سوال کے حوالے سے کچھ پہلو ذرا واضح ہو جائیں کہ الحاد معاشرے میں کیسے، کیا اس پہ خرابیاں، جو سب سے پہلی خرابی میں نے عرض کی کہ اگر کوئی قانون بنے گا تو وہ خاص طبقات کی حفاظت کے مفادات یا انسانوں کے جو خاص مفادات ہیں ان کی یہ قوانین جو ہیں ان خواہشوں کی تکمیل کے حوالے سے بنیں گے، جو ابھی تک یہی ہوتا رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی قوانین اور یہ پولیٹیکل یا اکنامیکل سسٹم یا تھیوریز جو آئی ہیں، انہوں نے، لہذا قرآن کریم نے ملا کے نام سے ایک طبقہ تھا. اسی طرح مترفین ہیں،
مترفین وہ ہیں جو میرا مطلب ہے سوائے کھانے پینے کے اور کیا کہتے ہیں ان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے، تو یہ طبقات ہیں جن کے حوالے سے یہ قانون بنتا ہے. غریب کے لیے تو قانون بنتا ہی نہیں بیچارے کے لیے. یعنی غریب یا جو عام پبلک ہے اس کو تو خالی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹول ہیں ہماری خدمت کرنے کے. یہ ان کو چاہیے وہ جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں تو ایک اعتراض، ایک نقص جو ہے ایسے قوانین میں ایک یہ پایا جاتا ہے. دو، اگر یہ جو زمین کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں، پانی، ہوا، پہاڑ، دریا، سب کچھ جو نعمتیں موجود ہیں، ان کی تقسیم کا عادلانہ نظام موجود نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کرتی ہیں. تو ایک دوسری خرابی یہ ہے. پہلی خرابی خاص طبقات کے لیے قوانین بنتے ہیں. دوسری خرابی عادلانہ نظام کا نہ ہونا ہے. یعنی عادلانہ نظام سے مراد یہ ہے عادلانہ تقسیم نہیں ہے. آیا پانی سب کو میسر ہے؟ آیا تعلیم سب کو میسر ہے؟ آیا صحت سب کو میسر ہے؟ آیا سب کو وہی سہولیات میسر ہیں جو فرض کریں رفاہ والے لوگوں کو میسر ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عادلانہ تقسیم نہیں ہے زمین کے اوپر موجود نعمتوں کا. تیسرا جو اعتراض ہے اور وہ یہ ہے کہ خود قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ذاتی مفادات کا شکار ہوتے ہیں. ان کا خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر حکومت ہمارے پاس آ جائے تو حکومت دراصل سیاست کے لیے نہیں ہوتی، در حقیقت جو ہے وہ اپنی اقتصاد کو بہتر کرنا ہوتا ہے. یعنی بینک بیلنس بڑھ جائے، ان کا طمع، ان کا لالچ، ان کے جو مفادات ہیں، ان کی جو لذتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. نتیجتاً پھر لے دے کے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایک مخصوص طبقہ ہے جس کے لیے سارے قوانین بنتے ہیں، جس کے لیے ساری نعمتیں ہیں، اور وہی انہیں کو حق ہے کہ وہ اپنی لذتوں سے استفادہ کریں. دنیا کے پسے ہوئے مظلوم انسان جو ہیں، دنیا کے جو غریب ممالک ہیں، فرض کریں ایسے خطے جہاں پہ یہ ان وسائل کی پہ دسترس نہیں ہے، تو نتیجتاً اب کلی طور پہ خلاصہ یہ ہے وہ معاشرے جہاں پہ ایتھیسٹ نظریہ موجود ہے، اکثریت جو ہے وہ ایتھیسٹ نظریے کی ہے، ایسے نظریے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ابھی تک کو فلاح نہیں ملی. سب کا سب ایک مخصوص طبقے کی فلاح و بہبود ہی مقصود ہے، اور نعمتوں کا، مادی وسائل کا استعمال اور ان کی تقسیم کا نظام بھی کوئی عادلانہ نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. بالکل صحیح. تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی قبلہ اس پر بیان فرما دیں کہ جب ہادی برحق ہمیشہ موجود رہے ہیں تو یہ نظریہ کس طرح سے پروان چڑھتا رہا اور آج بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ الہاد کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. کیا اس کا کوئی خاص پیٹرن رہا، کوئی وجوہات رہی، کوئی دیندار معاشرے کی کوئی کمی کی وجہ یہ رہا، یا پیغام بعض جگہوں تک پہنچ نہیں پایا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں اس سوال کے روشنی میں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے انسان کو. اللہ نے انسان کو دو طرح کی طاقتیں دی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. خداوند قدوس نے انسان کو نیکی کی طرف جانے کا بھی دے دیا ہے اور برائی کی پہچان بھی دے دی ہے، دونوں کی شناخت دے دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے. نیکی کا راستہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اور برائی کا راستہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب دوسرا جو پہلو ہے وہ انسان نے خود انتخاب کرنا ہے. یہ انتخاب، ارادہ، یہ اختیار، یہ خداوند عالم کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نیکی کا حصول خود سے اس کی طرف بڑھے.
اب اس نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے، اس عادلانہ نظام کی طرف بڑھنے کے لیے انسان کی اپنی کاوش، اللہ کا ارادہ ہے کہ انسان اچھا ہو، لیکن انسان اپنے ارادے سے اچھا ہو۔ اگر اللہ کے ارادہ تکوینی سے اچھا ہونا ہوتا تو پھر تو اصلاً کوئی گناہ ثواب کی تو پھر کوئی بحث ہی نہیں رہ جاتی، یہ تو پھر جبر کا قانون ہو جاتا۔ اللہ اپنے ارادے سے سب کو نیک کر دیتا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ دار امتحان ہے، اس میں آزمائش ہے۔ نتیجتاً یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جد و جہد دو طرح کی ہے، ایک انسان اپنی اصلاح کرے اور ایک انسان جو ہے اس کا معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک رول ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس رول میں کمی کی بنا پر جو ہے وہ انسانوں کے اندر اس طرح کی سوسائٹیز، اس طرح کے نظریات یا ایتھیس سوسائٹی جو ہے وہ قائم ہوتی رہی ہے۔ اللہ کے جو نمائندے تھے وہ آئے، وما علینا الا البلاغ، انہوں نے سمجھایا، راستہ دکھایا، سب کچھ حقائق واضح فرمائے کہ دیکھو انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، انسان نے جانا کہاں پہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تو نتیجتاً یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خرابیاں کہاں، اس کی جو اوریجن کیا ہے، اس کی اوریجن انسان خود ہے۔ انسان جو ہے وہ خود سے، چونکہ باوجود اس کے کہ انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے انسانوں کی ہدایت فرمائی، سارا راستہ کلیئر کیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انحراف کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ نتیجتاً آج بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہی ہے، وہ سمجھتی ہے بس یہی ہے دنیا، یہی کچھ ہے، نہ اس سے پہلے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ تو یہ ہوگا تو پھر مفادات ہے نا، جب آپ سمجھیں کہ دنیا فقط یہی ہے تو اس کا مطلب ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، بس یہی ہے، نتیجتاً وہ بائی ہک کر کرک جو ہے تمام تر دنیا کے وسائل کو، ہر آدمی کوشش کرے گا کہ سارے بینک میرے ہوں، ساری دنیا کی دولت میری ہو، میں صبح اٹھوں تو دنیا کا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میری ملکیت نہ ہو۔ اب یہ دنیا میں چند ہزار لوگ ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں پریکٹیکلی، باقی معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں، جس بھی مذہب مکتب کے ہوں، ان سب کا مذہب ایک ہی ہے، دنیا میں جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹو، جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کرو، لیکن بالآخر کیا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جتنی بھی دولت اکٹھی کر لو گے بالآخر تم نے قبروں میں جانا ہے۔ کیا وہ کیا انسان نے کیا کما لیا اگر قارون کے بالکل صحیح۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے پاس سامنے جو کمنٹس آ رہے ہیں اس میں ایک درخواست کی گئی ہے، ہمارے ایک مومن ہیں بہت ہی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے گزارش کریں گے کہ سید ابو القاسم صاحب کے لیے جو ہے وہ شفائے کاملہ و عاجلہ کے لیے دعا فرما دیں۔ قبلہ آپ بھی دعا کر دیجئے۔ اور اسی کے ساتھ اگلے جزاک اللہ، اور اسی کے ساتھ اگلے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھیں گے کہ توحید معاشرے کی، الہادی معاشرے کی خصوصیات ہم نے دیکھ لی، توحید معاشرے کی خوبیاں کیا ہیں وہ ذرا بیان فرما دیں۔ دیکھیں، ظاہر ہے کہ میں عرض کیا کہ یا الہادی معاشرہ ہے یا توحیدی معاشرہ ہے۔ توحیدی معاشرہ بطور کلی ابھی سارے مکاتب و مذاہب زیر بحث نہیں ہے، ادیان عالم، لیکن بنیادی ترین خوبی کہیں، بنیادی ترین خصوصیت کہیں، وہ یہ ہے، توحیدی معاشرے کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے کچھ عوالم کا سفر کر کے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، یعنی انسان کی اوریجن جو ہے وہ ملکوتی ہے، انسان کی اوریجن جو ہے وہ مادہ نہیں ہے، اصل جو ہے انسان کا مبدا جو ہے، انسان کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہے؟ عالم ملکوت سے ہے، بہت ہی نورانی عالم سے ہے۔ اب اس کے بعد انسان جو ہے وہ یہاں پہ آنے کے بعد دوبارہ گامزن ہے عوالم کی طرف، مختلف عوالم کی طرف، مختلف نورانی عوالم کی طرف، اس کی دعوت دی ہے قرآن نے، یا معاشر الجن والانس، انسانوں کو، جنوں کو۔ اب یہاں پھر بحث اور نکل جائے گی، میں اس تفسیر میں نہیں جاتا کہ جن سے مراد کون سی مخلوق ہے، یعنی تمام تر مخلوقات کو اللہ نے
جو شعور رکھتی ہیں ان کو دعوت دی ہے. فانفذوا فی اقطار السماوات والارض، نورانی اور ملکوتی آسمانوں کی طرف دعوت کی خداوند قدوس نے، خالق ہستی نے دعوت دی ہے. تو انسان کا سفر جو ہے وہ ایک دنیا کی طرف نہیں ہے، نورانی دنیاؤں کی طرف ہے، نورانی عوالم کی طرف. بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا ابتدا جو ہے وہ بھی ملکوتی ہے، ہماری انتہا بھی ملکوتی ہے. لہذا مرنا جو ہے جس کو ڈیتھ کہتے ہیں، یہ ڈیتھ جو ہے یہ فزیکل وجود کے ختم ہونے سے انسان مرتا تھوڑی ہے، انسان منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے دنیا کی طرف؟ وہ دنیا نہیں ہے، وہ ایک ایبسولوٹ نقطہ ہے، ایبسولوٹ نقطہ اللہ کی اچھا، ذات ہے. ہم اس وقت دیکھتے ہیں جس طرح سے ہمارا یہ ارتھ ہے ایک گیند کی طرح سے یہ خلا کے اندر ہے، اس طرح سے اور لاکھوں کروڑوں سیارے اور بھی ہیں. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کن کہاں پر زندگی اور کس نوعیت کی ہے. آیا وہ انسان ہماری طرح ہے یا وہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے، کچھ اور طرح کی تو ہم پر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہم نہیں ہیں، صرف یہ دنیا ہی نہیں ہے، ایسے کروڑوں سیارے، اربوں سیارے ہیں موجود ہیں اس پوری یونیورس کے اندر، اور یہ بڑھ رہی ہے مسلسل، اور اس میں فاصلہ بھی جو ہے وہ کروڑوں نوری سالوں کا ہے آگے. تو پھر ملکوت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ملکوت کہاں پر ہے؟ اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیں میں عرض کروں کہ ایک زندگی تو یہی ہے، یہ جو جس دنیا میں ابھی ہم ہیں، فزیکل دنیا ہے. اس کے بعد کی دنیا ملکوت سے مراد جو ہے وہ ابھی فی الحال سادہ، ورنہ تو اس میں فلسفیانہ اور کلامی بحثیں بہت ساری ہیں. وہ یہ ہے کہ ملکوت سے مراد وہ عالم ہے جو فزیکل نہیں ہے، یعنی مادی عالم نہیں ہے. اور اس کی تہیں کتنی ہیں، اس کے، میرا مطلب ہے کیا کہتے ہیں، وہ اس کی سطحیں کتنی ہیں، اس کے مرتبے کتنے ہیں، اس کے درجات کتنے ہیں. ظاہراً اجمالی طور پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے انفینیٹو ہے. وہ دنیا جو ہے وہ ملکوتی عوالم جو ہیں، اور اس عوالم کے رہنے والے لوگ کون ہیں؟ فی الحال تو ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ فرشتے ہیں، یا مثال کے طور پر مرنے کے بعد جو یہاں سے چلے جانے والی ارواح ہیں وہ ہیں اس ملکوت کے اندر. لیکن اس ملکوت کا وہ پہلو جو کہ نورانی ہے، جو کہ بہشتی ہے، جو کہ جنت والا ہے، وہ فرشتوں کا عالم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے وہ اس پر کسی غالب. وقت اس پر کسی وقت بحث کریں گے، ورنہ یہ ٹاپک بالکل الگ نکل جائے گا. کیونکہ اب اگر اس پر بات، کیونکہ ہم اس کو اس میں لے کر آئیں گے، کیونکہ مہدویت کے اوپر بات ہو رہی ہے، تمدن پہ ہو رہی ہے، کہ اگر امام زمان علیہ السلام جو ظہور کرتے ہیں وہ صرف اس زمین کے لیے محدود ہے، یعنی جنت یا جہنم جب اس زمین کے لیے ہے، یا پوری یونیورس کے لیے. کیونکہ اس میں ہے کہ آدم سے خاتم تک اٹھائیں گے تو وہ تو ذکر اس زمین کا ہو رہا ہے. اگر کیا ظہور جو ہے وہ صرف اس زمین کے اوپر ہے، کیا یہ جنت صرف اس زمین کی ہے، کیا اس کا رابطہ دوسرے، مطلب ایک ہی کمبائنڈ جنت ہے سب کے لیے، سب کے لیے جہنم ایک ہے، تو پھر ہمیں اس کو مخلوقات کو نہیں پتا. ان تمام چیزوں کو بھی قبلہ آگے آگے جیسے بحث بڑھے گی اس کو جو ہے اس میں شامل کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی دلچسپ چیزیں ہیں جہاں پر ہم الہاد کی چیزوں کی بات کرتے ہیں. تو بہت سارے سوالات جو کہ انسانی ذہن کے اندر اٹھتے ہیں ان کا جوابات دینا جو ہے وہ ضروری ہے. توحید معاشرے کی مزید اور خوبیاں اگر آپ بیان فرما دیں تھوڑی، تو میں پھر آگے بڑھوں. تو بہرحال انسان نے اسی خلقت کے اسی ہنرمندی کی بنیاد پر انسان مسلسل یا چاہے یا نہ چاہے اس نورانی عالم کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے قدم بقدم. لہذا انسان معدوم نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ عدم کی طرف چلا جاتا ہے، یہ درست تعبیر نہیں ہے کہ جو مر گیا وہ ملک عدم کی طرف چلا گیا. عدم کوئی وجود نہیں عدم نہیں ہے، اصلاً عالم وجود ہے. وجود کے آگے پھر مرحلے مختلف ہیں. یا ایھا الانسان انک کادح کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. تو یہ سورہ انشقاق کی آیہ مبارکہ ہے. اے انسان جو ہے تو یعنی بہرحال اپنے پروردگار کی طرف گامزن ہے، اور تو یقیناً اس کو مل کے رہے گا.
اب ظاہر ہے کہ اس سفر میں وہ لوگ جو کہ دنیا سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں سے نکلنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا کو، میرا مطلب ہے، بس اتنی سمجھتے ہیں جتنا ضروری ہے، تو عالم نور کی طرف جانا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ ساتھ یعنی موت کا جو مرحلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے آسان ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر اللہ پروردگار اپنی خصوصی رحمت کے ذریعے ان کو آخرت کی منزلیں پروردگار مشاہدہ کروا دیتا ہے، جیسا کہ بعض خصوصی اپنے اولیاء کو پروردگار بتاتا ہے۔ ایک عالم دین گزرے ہیں تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بڑی نورانی شکل کی زیارت کی، تو وہ بہرحال اس طرح کی چیزیں، تو یہ میرا مطلب میسر ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دین ایک خوبصورت اس کا پہلو یہ ہے کہ دین نہ فقط دنیا کی بات کرتا ہے، نہ فقط آخرت کی بات کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دین کی خوبی یہی ہے، آسمان سے آئے ہوئے پیغام کی خوبی، اس کا کریکٹرسٹک یہی ہے، یہی قابل تعریف ہے کہ دین جو ہے کنیکٹ کرتا ہے دنیا کو آخرت کے ساتھ۔ لیکن دنیا ظاہر ہے کہ گزرگاہ ہے، ایک ایسی منزل ہے کہ جس کو ہم نے ترک کر دینا ہے اور جانا ہے اسی منزلت کی طرف۔ لہذا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، سورہ کہف کی آیت 46 ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ مال اور بنون یعنی مال و دولت ہو یا اولاد ہو، یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اسی زینت کو آپ آخرت کا کیا بنائیں گے؟ وسیلہ قرار دیں گے۔ یہی مال یقیناً اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہی اولاد جو ہے اللہ کے قرب اور اس کے پروردگار کے تقرب کا ذریعہ۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو کہ انسان خالی مادی نہیں ہے، دوسرا توحیدی معاشرے کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت both are connected with each other، دونوں کا ایک دوسرے پہ اثر ہے، تاثر ہے، تاثیر ہے۔ اب یہ بات علمی طور پہ بھی ثابت ہو گئی آج، ویسے تو ثابت تھی لیکن دانش مندوں نے بھی اس کو، لا آف اٹریکشن جس کا میں شاید پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں، لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ انسان کا ارادہ جو ہے وہ عالم آخرت سے، اس کائنات سے بہت ہی گہرا اس کا کنیکشن ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خاص اہداف جو بڑے بڑے انسان کی زندگی کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے لیے خاص عمل کی ضرورت ہے، بڑے اہداف کے لیے بڑے کاموں کی ضرورت ہے۔ انسان اس دنیا میں ان اہداف کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے پورے وسائل، پوری طاقت، پورا شعور، پورا جو انسان کو کیپیسٹی کی ضرورت ہے، کیپیبلٹیز کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ has bestowed، اللہ نے عطا فرما دی ہیں۔ جی یہ ساری قوتیں ہیں پروردگار نے انسانی وجود میں الہام فرما دی ہیں۔ اگلا نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ توحیدی معاشرے میں قانون ساز اللہ کی ذات ہے، حکومت کا حق بنیادی طور پر اللہ کا ہے۔ قانون سے مراد جو ہے وہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کی جو ضرورت کی ہیں۔ اس قانون الہی کو بیان کرنے والی شخصیت جو ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں، معصوم نمائندے ہیں، جو ابھی ہم آخری معصوم نمائندے کے انتظار میں ہیں۔ لیکن ان بٹوین جو ہے معصوم نمائندے اور عامت الناس، انسانوں کے درمیان روابط کے لیے ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس کو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عادل اور عالم شخصیات ہیں، وہ فقہا جو کہ دین کو پوری طرح سمجھتے ہیں اور ان میں ساری شرائط پائی جاتی ہیں، ایسے زمانے میں کہ جب معصوم تک دسترس نہ ہو، تو وہ ہیں رابطہ اس قانون الہی کے حوالے سے۔ اگر کسی کو تشریح کی ضرورت ہے، جن کو راویان احادیث کہا گیا ہے، اور راویان احادیث بنیادی طور پہ وہی فقہا ہیں جو کہ دین اور قانون کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بعد ایک اور جو خصوصیت بہت ہی قابل غور ہے، تمدن کی بحث میں ہم نے کہا کہ تمدن کے حوالے سے انسانوں نے جو تقسیم کی ہے،
کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی امریکہ کا، کوئی مغرب کا رہنے والا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہے، پھر آگے پھر تقسیم ہے، مشرق میں ممالک کی تقسیم ہے. تو یہ سارے لوگ ہیں، کچھ عقیدوں کی بنیاد پہ، کچھ قبیلوں کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، زبانوں کی بنیاد پہ تقسیم کی گئی ہے. دین اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا. دین کہتا ہے یہ فطرت کا حسن ہے. قبول اس طرح کرتا ہے کہ یہ فطرت کا حسن ہے. لوگ زبانیں مختلف بولتے ہیں، لوگ مختلف نسلوں سے ہیں، لوگ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، لوگوں کا انتخاب اپنا اپنا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فطرت کا حسن ہے. اس بیوٹی آف نیچر. اللہ نے یہ، خدا نے اپنے اس کارخانے قدرت میں یہ چیز خوبصورت بنائی ہے. ہاں، اب بنیادی طور پہ جب ہم توحیدی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو گورے اور کالے کی بات نہیں ہے، مسافر اور حاضر کی بات نہیں ہے، عرب اور عجم کی بات نہیں ہے، مشرق اور مغرب کی بات نہیں ہے. سب اہل مشرق ہوں، سب اہل مغرب ہوں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ، بلکہ 2 حدیثیں جو ہیں وہ ابھی میں عرض کروں. ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر، اللہ نے میری رسالت جو ہے وہ سب کے لیے ہے. میں رسول ہوں، چاہے گورا ہے، چاہے کالا ہے، چاہے سفید ہے، کسی بھی رنگ کا ہے. فرمایا لیس لعربی علی العجمی فضل الا بالتقوی، عربی کو عجمی پر یا اس کے برعکس جو ہے وہ کسی عجمی کو یا مشرق والے کو مغرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. جی، تقوی بنیاد ہے، فضیلتیں بنیاد ہیں. کس انسان میں فضیلت زیادہ ہے، فضیلتوں کی بنیاد پر. اسی طرح فرمایا الناس سواء کا اسنان المشط، انسان سارے اسی طرح ہیں جیسے کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، سارے دندانے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں توحیدی معاشرے کی یہ بہت ہی بنیادی خوبصورت اصول ہیں. ایک اور میں اصول عرض کروں، اور وہ کیا ہے کہ جو قانون نافذ ہوگا خود اس میں پبلک کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پبلک ناظر ہے اس قانون کے اوپر، اور وہ یہ ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جی، صاحبان ایمان جو ہیں ایک دوسرے کے ناظر ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں. تو یہ خود اس قانون کے حوالے سے ایک پبلک کو جو اختیار دیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، یہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ جہاں حق ہے آپ نے اس کی حمایت کرنی ہے، جہاں باطل ہے اس کی مخالفت کرنی ہے. دیٹس اٹ. اپوزیشن کا تصور خود اہل ایمان کے وجود کے اندر ہے، قانون دین کے اندر موجود ہے. جہاں تو وہ والی بات ہو گئی، کہا جائے کہ کوئی شیطان کے ساتھ ہو یا رحمان کے ساتھ ہو، کوئی کہے میں نیوٹرل ہوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا. نیوٹرل والا کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے ہاں. گنجائش مومن ہے تو وہ حق کی، اچھائی کی حمایت کرے گا اور برائی اور باطل کی وہ مخالفت کرے گا. یہ اصول بھی، یہ بعض صحافی لوگ کہتے ہیں جی ہم کسی کی طرف نہیں ہیں. بابا تم مسلمان تو ہو، اللہ کے بندے. مسلمان کا کام ہے نیکی کی حمایت کرے، نیکی کی ترویج کرے، حق کی جو ہے وہ حمایت کرے، حق کو آشکار کرے، باطل سے دوری اختیار کرے. باطل کو، یہ نیوٹرل والا کوئی تصور جو ہے وہ دین میں موجود نہیں ہے. تو صاحبان ایمان اگر ہیں اور دین پہ عمل کرنے والے ہیں تو نتیجتاً ان کا کام کیا ہے جی؟ نیکی کی ترویج کرنا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بنیادی طور پہ یہ بنیادی اصول ہے. نیوٹرل والا بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، جب ہم عصر ظہور کو پا لیں یا ہمیں یقین ہو جائے کہ عصر ظہور کے اندر رہ رہے ہیں تو دین کے نفاذ کی صورت کیا ہوگی؟ تاکہ عوام الناس کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے، اور جو خواص ہیں یقیناً وہ تو اس سے آگاہ ہیں کیونکہ وہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو اس میں دین کے نفاذ کی صورت ہے اس کو بیان فرمائیں. میں عرض کروں یہ پہلے بہت ہی خوبصورت ہے اور قابل توجہ ہے، یعنی بہت ہی قابل توجہ ہے. سوال سادہ یہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں کہ آیا دین کی حکمرانی ہوگی؟ پھر کون سا دین ہوگا؟
عیسائیوں کا دین ہوگا، مسلمانوں کا دین ہوگا، یعنی جو تصور مسلمانوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، واٹ ایور جتنے بھی مذاہب یا مکاتب یا ادیان موجود ہیں، تو کون سا دین ہوگا؟ مولا مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ میں عرض کروں کہ بنیادی طور پر اس کو میں اگر اس اعتبار سے دیکھوں کہ مولا مہدی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ آ کر کریں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی بنیادی طور پہ وہ کیا کریں گے جس میں سب کو گنجائش مل جائے رہنے کی، جینے کی اس تمدن کے اندر۔ مثلا میں چند ایک جملے جو ہے آپ کی اجازت سے پیش کروں گا دعائے ندبہ سے، بہت ہی خوبصورت جملے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، این المدخر لتجدید الفرائض والسنن، کہاں ہے وہ جو نئی زندگی دے گا، تجدید کرے گا، احیاء کرے گا، نیو لائف، کس کو؟ رول آف لا کو، فرائض کو اور سنن کو، رول آف لا کو نئے سرے سے، چونکہ رول آف لا نہیں ہوگا تو اس کو نافذ کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ریفائنڈ وے آف لائف جس کو آپ کہتے ہیں، فرائض اور سنن کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، فرائض کو اور سنتوں کو نافذ کرے گا۔ اس سنت پہ بحث ہے، بہرحال میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی سنتیں ہیں، یہ سنتیں جو ہیں اس میں ایک سنت وہی ہے کہ انسان بحیثیت انسان مورد بحث ہے، نہ یہ کہ کس نسل سے ہے، گورا ہے، کالا ہے، افریقہ کا ہے، کہاں کے ہے۔ ہاں البتہ وہ امتیازات اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بعض بحثیں جو ہیں وہ کون سی نسل جو ہے وہ کیسے ہے، وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن بحثیت انسان جب رول آف لا کی بات آتی ہے تو پھر سب اس رول آف لا میں برابر ہیں۔ یا ارشاد فرمایا، این المتخیر لعادت الملت والشریعہ، بہت ہی خوبصورت ہے، متخیر جس کو اللہ نے اختیار کیا ہے، چنا ہے، the chosen one، کس مقصد کے لیے چنا ہے؟ لعادت الملت والشریعہ، جو کہ اعادہ کرے گا، لوٹائے گا، نئی زندگی دے گا ملت کو اور شریعت کو۔ ملت بمعنی مذہب ہے، ملت بمعنی دین ہے، ملت بمعنی مذہب ہے، شریعت یعنی قانون، یعنی دوبارہ یہ ہے کہ جس ہستی نے آنا ہے وہ قانون اور بنیادی طور پر مذہب کو، مذہب کی حقیقت کو، اور دیکھیں مذہب حق ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، حق جو ہے اس میں کثرت کا تصور نہیں درست، ظلم میں کثرت کا تصور ہے، مفادات میں ہے۔ وہ ان کے آنے سے پہلے جو زمینہ سازی کی ضرورت ہے، جو لوگوں کو یعنی عصر ظہور کے اندر، اس میں وہ ظہور ہو گیا تو پھر عصر ظہور تو مطلب ہم اس سے آگے آ گئے نا، مطلب ہو گیا۔ اب عصر ظہور جو ہے، جو اس سے پہلے زمینہ ہموار کر رہے ہیں، اس میں کیا صورت حال ہوگی؟ تھوڑا سا اس میکینزم کی طرف بھی اگر ہمیں انفارم کریں آپ، اس کے اوپر ان اصولوں کی بنیاد پر یہ تمدن قائم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے بات کی ابھی تک رول آف لا کی بات کی، وے آف لائف کی بات کی، کیا کہتے ہیں، مذہب کی بات کی، اسلامک جورس یا جورس پروڈنس کی بات کی، قانون کی بات کی، یا ارشاد فرمایا این المعمل لاحیاء الکتاب و حدود، کہاں ہے وہ جس سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب اور اس کی ڈائمنشنز کو کا احیاء کرے گا۔ این محی معالم الدین واہلہ، وہ جو دین کی راہوں کو اور نشانات کو جو ہے وہ واضح کرے گا۔ اچھا ایک اور جملہ میں یہاں پہ، این جامع الکلمۃ للتقوی، دیکھیں کہاں ہے وہ جو کلمہ سے مراد، اس کو بہت ہی وسیع براڈر میننگ میں اگر لیا جائے تو کلمہ سے مراد ڈسکشن ہے، کلمہ سے مراد ایجوکیشنل سسٹم ہے، کلمہ سے مراد نرچرنگ سسٹم۔ ہاں اس کو تھوڑا سا قبلہ اور کھولتے ہیں، جس طرح سے کہیں پر شرعی حکومت قائم ہوتی ہے، کہیں پر شرعی حکومت قائم ہوتی ہے، جمہوریہ اسلامی ہے، مختلف
یا اور عنوانات کے تحت اسلامی حکومت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اسلامی ہے، وہ تشیع کے حوالے سے ہو، اہل سنت کے حوالے سے ہو، مطلب دینی حکومت کہاں تصور آتا ہے اب. مگر ہم جب پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات اس حساب سے نہیں ہے، کیونکہ پوری مسلمان ملکوں میں بھی سب جگہ دینی حکومت نہیں ہے. اب ایون ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیں، نام کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لکھا ہوا ہے، مگر نہ جمہوریہ ہے نہ اسلامی ہے وہاں کچھ. تو معذرت کے ساتھ مگر ہے ایسا، کیونکہ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا، چوری کو چوری نہیں سمجھا جاتا، قتل و غارت گری، لوٹ مار غریب کے لیے قانون ہے، اشرفیہ کے لیے نہیں، جیسے بھی آپ نے بیان کیا. تو نہ اس میں کوئی اسلامی ہے نہ اس کے اندر کوئی جمہوریت ہے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اب اس کا نفاذ کیسے ہوگا، دنیا کو آمادہ کیسے کیا جائے گا منجی بشریت کے لیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جب یعنی ایسی شخصیت آئے گی جو جامع الکلمت علی التقوی، ساری بحثوں کی بنیاد مفادات نہیں ہوں گے، بحثوں کی بنیاد مفادات ظلم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے این حاسد و فروع الغی و شقاق، کہاں ہے جو گمراہی اور دشمنی کی جڑوں کو کاٹ دے گا. صحیح. یعنی جب دشمنی کے بنیادی اصول ہی ختم ہو جائیں گے، جب گمراہی کے بنیادی اصولوں کو ختم کر دیا جائے گا، جڑوں کو کاٹ دیا جائے گا، این قاطع حبائل الکذب والافتراء، جھوٹ اور افتراء کی رسیاں کٹ جائیں گی، تو اس کا مطلب انسان متوجہ ہوگا کس کی طرف؟ نیکی کی طرف، تقوی کی طرف. لہذا اب بات ساری کی ساری سسٹمز جتنے بھی ہیں، قوانین جتنے بھی ہیں، ان کی بنیاد ہوگی تقوی، نیکی، معروف. جب اس بنیاد پہ ساری بحثیں آ جائیں گی، ایجوکیشنل سسٹم ہو، نرچرنگ سسٹم ہو، واٹ ایور سوسائٹی کے اندر ظلم و ستم کی جب جڑیں کٹ جائیں گی، تو اب جب انسان کو اس طرح کا ایک ریلیکس سسٹم میسر آئے گا، تو اب سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ انسان جو آئے گا بنیادی طور پہ انسانوں کے شعور کو بلند کرے گا. آج تو میرا مطلب ہے شعور کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، آج ڈیویشن اور انحراف پیدا کیا جا رہا ہے. انفارمیشن کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ لوگ اپنی حقیقت کو سوچنے کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں. اپنی زندگی کا سارا جو ہے وہ ڈیلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ 5 گھنٹے 6 گھنٹے صرف کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اصل ہدف سے کہیں بہت دور چلے گئے ہیں. نتیجتاً یا مثال کے طور تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دین کی حقیقت کو نافذ کریں گے، کس بنیاد پر؟ انہی بنیادوں پر، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں گمراہی نہ ہو، جس میں تقوی بنیاد ہو، جس میں فرض کریں انسانوں پر حقوق کو چھیننے کی فضا نہ ہو، بلکہ ان کے تشریف لانے تک زمین سازی کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ مورد جو احادیث کے اندر اس میں ملتا ہے، آیا ظلم و جور سے جو دنیا بھری ہوگی تو یقیناً وہ سب اس میں چور، ظالم، لٹیرے، ڈاکو ہی ہوں گے، جبھی ظلم سے دنیا بھری. تو جو زمین ہموار کرنے والی فورسز ہیں وہ کس قدر متحرک ہوں گی یا ان کی حالت اچھی نہیں ہوگی، مطلب کہاں تک پہنچا ہوگا معاملہ، جو پھر ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا اور وہ اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنی زمام ان کے ہاتھ میں پھر ہوگی اور وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے. تو دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امام خود بھی منتظر ہیں. آیا دنیا جو ہے ایک عالمی عادلانہ نظام کے لیے تیار ہے؟ سوال. آیا ساری دنیا جو ہے غالب اکثریت کیا دنیا کی تیار ہے؟ عوام تو تیار ہے، عوام تو تیار ہے، عوام تو ہر چیز کو ترس رہی ہے نا، عوام ہر جگہ کی تیار ہے. ہاں حکومتیں یقیناً وہ کیوں تیار ہوں گے. نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن اس کو میں اس انداز سے عرض کروں گا. دیکھیں، اس عادلانہ عالمی نظام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 عادلانہ عادل قیادت، دوسرا عادل سوسائٹی،
تیسرا عادلانہ نظام. ٹھیک ہے جی. اب سوسائٹی جب تک تیار نہ ہو، سوسائٹی سے مراد 1 2 4 6 ملک نہیں ہے، یعنی سارے اہل زمین تیار ہوں کہ عالمی عادلانہ گلوبل جسٹس پر مشتمل ایک نظام قائم ہو، اور لیڈرشپ کس کی قبول کی جائے؟ اس انسان کی جو سب کی راہبری کی صلاحیت رکھتا ہو. ابھی وہ زمین نہیں تیار ہوئی، ابھی ہم اس کی طرف گامزن ہیں، ابھی ہم آگہی کے مرحلے پر ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ آگاہ ہوں. ابھی تو یہ بحثیں جاری ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جو ریسیشن آیا ہے اس کے بعد ابھی پریشانی کا عالم ہے کہ دنیا کو کس نئے اقتصادی نظام کی طرف ہم جو ہے وہ لے کر جائیں. اور یہاں پہ اس وقت مفادات کی جنگ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے. آپ کے سامنے ہے دنیا کا اس وقت جو نقشہ ہے کہ دنیا میں کون سی طاقتیں ہیں جو اپنے مفادات کے لیے کس انداز سے برسر پیکار ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عادلانہ عالمی نظام کے لیے، چاہے وہ چین کا رہنے والا ہو، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ نارتھ امریکہ کا رہنے والا ہو، کہیں کا رہنے والا انسان ہو، آیا یہ سارے انسان بیک زبان آیا خواہش مند ہیں کہ ایک عادلانہ نظام دنیا کے ابھی تھوڑے لوگ ہیں جو خواہش جن کی یہ ہے کہ مولا آ جائیں بحیثیت مذہب ڈیوائن حساب سے اس کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے وہ کم ہوں گے، مگر ہر انسان اپنی زندگی میں راحت تو چاہتا ہے نا، ظالموں سے چھٹکارا تو چاہتا ہے. اگر وہ یوں نہیں تو یوں آمادہ ہے. مطلب اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ابھی سفر تھوڑا سا اور ہے. دیکھیں فرض کریں سفر کیسے مثلا اس عالمی الہی آسمانی قیادت کے لیے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے میسج میں آیا اتنی افاقیت ہے، آیا اس کے ہرائزن اتنے وسیع ہیں کہ وہ ہندوؤں کو بھی اٹریکٹ کریں، وہ عیسائیوں کو بھی اٹریکٹ کریں، مثلا فرض کریں دیگر ادیان و مکاتب کے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کریں، یا فرض کریں وہ جو فارمولا جس پہ ابھی دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے ایمان رکھتا ہے وہ وہی فوکویاما کی تھیوری ہے کہ ویسٹ کا دیا ہوا پولیٹیکل سوشل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ انسان کی آخری امید ہے. بالآخر ان لوگوں کو کیسے ہم انگیج کریں؟ سوال یہ ہے. لہذا ایک کوشش ہوئی ہے اور وہ کوشش جاری ہے کہ دین کے نام پر تاریخ میں ایک حکومت بنی ہے، اور وہ ابھی بہرحال امام خمینی کی قیادت میں جو ایک تحریک اٹھی اور وہ ابھی بہرحال برسر پیکار ہے، اور وہ چراغ جو ہے وہ ابھی روشن ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ روشن رہے گا. یہ ایک کم از کم ایک آگہی کا مرحلہ ہے کہ دیکھو دین یہاں تو یہ مضبوط کھڑے ہیں امام خمینی جو انقلاب لائے اور ان کے جو نظریات ہیں چیزیں مضبوط کھڑے ہیں. مگر اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ پر جیسے افغانستان میں، وہ بھی حکومت اسلامی افغانستان طالبان کہتے ہیں، وہ جو اسلامی نظریات پیش کر رہے ہیں وہ اس کے تو شرم اور ننگو آر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم ایسا کیا کریں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم سے راضی ہو جائیں. مطلب تو پھر آپ یہ اسلامی امارات کا یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہ میسج جو جاتا ہے عنوان اسلام، اس کے بھی تو اثرات ہیں نا، نیگیٹو. میں وہی کروں، دیکھیے کہ ابھی ہمیں انگیج کرنا ہے سب کو. کس کی بنیاد پہ؟ وہی دلائل کی بنیاد پہ کہ دیکھو ایک ایسا نظام جو ساری دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے کمزور انسانوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت، کوئی کسی عقیدے کا ہو، کیا ہم ظلم و انصاف کے برخلاف، ظلم کے بجائے انصاف کی بنیاد پر آیا ایک عالمی عادلانہ نظام کی طرف ہم کیسے بڑھیں گے؟ میں کہتا ہوں ابھی ضرورت ہے کہ ہم واضح کریں کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹو فارمولا کیا ہے، کہ آپ دنیا کے سارے انسانوں کو، مغرب کا ہو مشرق کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کے رہنے والا انسان. آخری منٹ ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت. آخری منٹ ہے کیونکہ
فقہ ہمارے پاس ہیں، رہبری ہمارے پاس ہے، تمام چیزیں ہیں، ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے. 1 منٹ ہمارے پاس، پھر انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کے اگلے ایپیسوڈ میں میں گفتگو. اشارے کروں گا اس کو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم کریں گے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے. کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ یہی مباحث، دینی مباحث، وہ مباحث قانون کی، وہ بنیادی عقائد کا، بنیادی تصورات کا، اس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی کے کسی شعبے سے ہو، اس کلمہ بالکل طیبہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. پیش کرنا. یہاں پہ گفتگو کو روکتے ہیں قبلہ، کیونکہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہو گیا، اور اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ پروردگار زندگی تو یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اپنے اس تمدن مہدویت کے حوالے سے، اور ہمیں اب اس پہ کتنا کام کرنا ہے اور کتنا کام ہو رہا ہے. آیا اس کے اندر کوئی نقائص ہیں تو ان کو کس طرح سے دور کیا جائے، اور اگر نقائص نہیں ہے تو آگے کس طرح سے مزید بڑھا جائے. تمام ابحاث کو لے کر انشاءاللہ اگلے بدھ کو آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. قبلہ آپ کے انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں. آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ناظرین اس کے ساتھ پروگرام کا ٹائم ہمارے تمام ہو گیا. ہماری اگلی ملاقات آپ کی انشاءاللہ